अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन और हम बात करेंगे बिला रोक टोक। और इस गुफ्तगू के अंदर हम बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत को लेकर आएंगे, चाहे वो वफाकी हों चाहे सूबाई हों। ख़ास तौर पे वफाकी इसलिए होगा मौजू क्योंकि आज शेख रशीद साहब सिंध का दौरा करने आए और शहर कराची में मौजूद रहे। क्योंकि अब तक हम ये सुनते चले आए थे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ये बार बार कहते रहे कि घबराना नहीं है। तो क्या सिंध के हालात उस नहज पे पहुँच चुके हैं कि उन्होंने कुछ घबराहट महसूस की और उन्होंने शेख रशीद साहब को कराची का दौरा करने के लिए भेजा है? और क्या ऐसी ही सूरत हाल इस वक्त सिंध की, खास तौर पे उन इलाकों की जहां पर डाकुओं का राज है? और आप जो एक नई बात सुनने में आई है कि डाकुओं ने बाकायदा इत्तेहाद कर लिया है और वहां के तमाम डाकू मिलकर अब पुलिस से मुकाबला करने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे में शेख रशीद साहब का दौरा कराची और इस दौरे के दौरान मुख्तलिफ उन सारी सूरत हाल को कंट्रोल करना, चाहे वो सिक्योरिटी की सूरत हाल हो या दीगर मामलात हों, उन तमाम चीज़ों के ऊपर ना सिर्फ गौर करना बल्कि उसके बारे में अहकामात देना, ये सारी वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से शेख रशीद साहब जो हैं वो आज हमें कराची शहर में नजर आए। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं सूबाई हुकूमत की, तो सूबाई हुकूमत की हमें एक बात नजर आई कि शहरी इलाकों के अंदर चाहे लोग गंदा पानी पीने से मर जाएं, चाहे लोग उनके घरों में पानी ना आए, उनके घरों में गैस ना हो, वो सिलेंडर्स का इस्तेमाल करें, धमाके हो जाएं और वो उसमें अपनी जान की बाजी हार जाएं, या अगर दीगर मामलात ऐसे हों जिसकी वजह से जो शहरी इलाकों के लोग हैं वो अपनी जान से चले जाएं। दूसरी तरफ जो दही इलाके के लोग हैं वहां पर चाहे कुत्ते के काटने से लोग मरें या मुज़र सेहत खाना खाने और पानी पीने से लोग मरें, लेकिन सूबाई हुकूमत एक ही बात पर कायम है और वो है कि वो अवाम किसी भी तरह से मर जाए मगर कोरोना से मरने नहीं देंगे। उसके लिए उनके मुख्तलिफ इक़दाम जारी हैं। अब उन इक़दाम की वजह से क्या शहर कराची के लोग हों या फिर अंदरून सिंध के जो लोग हैं वो मुतमईन नजर आते हैं? क्या विफाक जो है वो इस वक्त जो घबराहट में नजर आया है और उन्होंने शेख रशीद साहब को इस वक्त कराची की जानिब रुख कराया है, क्या ये मुनासिब वक्त है या पहले घबरा जाना चाहिए था और पहले शेख रशीद साहब को जो है वो सिंध की तरफ भेज देना चाहिए था? ये तमाम ऐसे मौज़ूआत हैं जिसके ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। उसकी वजह ये कि बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसके ऊपर लोग इस तज़ब्ज़ुब का शिकार रहते हैं कि क्या ऐसी सूरत हाल जब शहरी इलाकों के लोग परेशान हैं कारोबार की वजह से और दही इलाकों के लोग परेशान हैं रोज़गार के साथ साथ गुर्बत, महंगाई और मुख्तलिफ सेहत के जो मुख्तलिफ इक़दामात हैं, अमराज हैं जिसकी वजह से वो अपनी जान से जा रहे हैं, जबकि हम दूसरी तरफ देखते हैं कि KPK में और पंजाब साइड पे विफाक की जानिब से हेल्थ कार्ड और दीगर मामला जो हैं वो दिए जा रहे हैं और लोगों को इत्मीनान दिलाया जा रहा है कि आप अपनी सेहत के हवाले से कम अज़ कम मुतमईन रहें, आपकी सेहत के लिए हुकूमत मुतहर्रिक है। क्या सूबे सिंध में भी इस तरह की सूरत हाल है कि सूबे सिंध में इस तरह के हेल्थ कार्ड या दीगर मामला जो हैं वो सिर्फ बातों की सूरत है या वाकई उनकी कोई नज़ीर इस वक्त नज़र आ रही है कि लोगों के हाथ में है, लोग अपना इलाज मालजा आसानी के साथ करवा सकते हैं? ये वो तमाम बात है जिस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मेजर रिटायर्ड अनवर खुर्शीद साहब, इनका तज़िया जानेंगे और इनसे हम ये जानेंगे कि क्या इस वक्त वो महसूस कर रहे हैं कि क्या खान साहब को पहले घबरा कर शेख रशीद साहब को सिंध का दौरा करवा देना चाहिए था। सर, आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में और आपसे भी कहेंगे कि प्रोग्राम तो दो टोक है मगर बिला रोक टोक आप बात कर सकते हैं कि क्या शेख रशीद साहब को पहले नहीं आ जाना चाहिए था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख रशीद साहब का कराची आना या वज़ीर-ए-आज़म को उनको सिंध में भेजना, आप इसको थोड़ा इसके पिछले 3 साल की जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध और गवर्नमेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट जो है, इनके बीच में जो टसल चल रही है, आप उस टसल को देखें कि ये दोनों तरफ से ठीक ठाक टसल चल रही है कि आफ्टर 18th अमेंडमेंट सूबे अपनी हर चीज़ में खुद मुख्तार हैं। अब जब वफाक कहता है कोई बात जो कि वफाक के हक में होती है, उस पे सूबे और ख़ास तौर पे सिर्फ एक ही सूबों बाकी 3 सूबे तो अपने चल रहे हैं वफाक के अंडर ही बच्चों की तरह, मगर सूबा सिंध आगे से कहता है कि जी वी आर इंडिपेंडेंट आफ्टर 18th अमेंडमेंट। जब वफाक ने कहा कि जी 18th अमेंडमेंट ख़त्म करने की अपेरेंटली कोई बात हुई नहीं है, जब पता चला तो यहाँ पे हमारे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने कहा कि जी हम आलमोस्ट
الفاظ تو وہ نہیں تھے، مگر مطلب کہ امین سینٹ بجا دیں گے اگر ایسے ہوئی. ٹھیک ہے، آپ 80th امینڈمنٹ نہیں ختم کرنا چاہتے، آپ خود مختار ہیں، تو ساری چیزیں اپنی جو ہیں وہ لیں، آپ کریں. آپ نے یہ جو کراچی کے اندر امن و امان ہے، یا جو آپ کا انٹیریئر سندھ میں کچے کے علاقے میں جو ڈاکو راج ابھی ہے، تو آپ اس کو کریں. آپ کیوں نہیں کر رہے؟ تو جب فیڈرل گورنمنٹ نے دیکھا کہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، نہ ہی کوئی ادھر ایکشن ہو رہا ہے، اس پہ پرائم منسٹر نے ایک بیان دیا. اس بیان کے بعد ہمارے جو چیف ایگزیکٹو سندھ کے ہیں وہ پہنچے وہاں پہ. تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ، بلکہ الیکٹرانک میڈیا پہ بھی ایک صحافی نے جب 2-2.5 منٹ بات کی کہ اب آپ آ رہے ہیں کہ جب فیڈرل گورنمنٹ نے ایک اقدام اٹھا لیا ہے، تو انہوں نے شیخ رشید صاحب کو یہاں پہ بھیجا. اور الحمدللہ جو باتیں ان کے بیچ میں ہوئیں، شیخ صاحب کے بیچ میں اور امل شاہ صاحب کے بیچ میں، جو ہمارے چیف منسٹر کے بیچ میں جو باتیں ہوئیں، بڑی پازیٹیو باتیں تھیں. مگر اس کو بعد میں باہر آ کے اس کو، یعنی کہ جو وہ 2 بات انہوں نے کہا کہ جی آپ کو کسی قسم کی سپورٹ چاہیے، رینجر آپ کو ملے گی. رینجر ویسے تو وفاق کے انڈر ہوتی ہے، مگر یہاں پہ وہ صوبے کو دی گئی ہے اور صوبے کے اس میں آ رہی ہے، کیونکہ رینجر از گیٹنگ آل فائنینسنگ فرام پروونس آف سندھ. تو وہ اس کو استعمال کرنے کے لیے ان کو پھر بھی، کیونکہ آرمی کے انڈر آتی ہے رینجر، تو انہوں نے کہا جی آپ رینجر کو پورے سندھ میں جیسے جہاں استعمال کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کو جو وفاق سے آپ کو کسی قسم کی بھی ہیلپ چاہیے ان کیس آف ایکوپمنٹ یا کوئی، وہ بھی آپ کو ملے گی. اور بات یہ ہے کہ اس پہ انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے، شکریہ ادا کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ سے میں رینجر یا اس کے بغیر ہم پولیس سے بھی کام کر سکتے ہیں. لیکن سر آپ کو نہیں لگ رہا کہ ذرا لیٹ ہو گئے؟ وفاق بھی جو ہے اس کو پہلے یہ سارے اقدامات لے لینے چاہیے تھے، اس سے پہلے کہ پولیس پہ باقاعدہ حملے ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ وفاق لیٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پروونس لیٹ ہے. کیونکہ وفاق جب کسی بات میں انٹرفیئر کرتا ہے، وہاں پہ آئی جی لگانے کی بات ہوتی ہے، کہتے ہیں وفاق، یہ صوبہ کہتا ہے کہ جی ہم خود لگائیں گے، وفاق کیوں لگاتا ہے؟ یا کوئی کسی قسم کی بات ہوتی ہے، جب بھی وفاق کوئی بات کرتا ہے تو صوبہ کہتا ہے نہیں جی ہم خود انڈیپینڈنٹ، ہم خود کریں گے. تو اس بات پہ ان ریٹیلیشن، آئی تھنک دس میرا ذاتی تجزیہ، کوئی ایگری کرے نہ کرے، کہ وفاق نے کہا جاؤ خود کر لو جو کرنا ہے. تو وہ ایک کیپیسٹی ہوتی ہے صوبے کی، ایک لمٹ، ایک کیپیسٹی ہے. وفاق کی ہماری اپنی ایک کیپیسٹی، ایک لمٹ ہے، ڈیفینیٹلی صوبے سے اوپر ہے وہ. آل دو ہمارا وفاق تو 32 اسکوائر کلومیٹر کا ہے ٹوٹل. ہمارے عمران خان صاحب کے پاس وہی چھوٹے سے چند سیکٹر ہیں، G8 G9 قسم کے، اسلام آباد کے. اتنا بڑا صوبہ ہے، پورے صوبے پہ حکومت ہے. ہمارے چیف ایگزیکٹو مراد علی شاہ صاحب کی پاکستان پیپلز پارٹی کی، یہ کرنا چاہیں تو سب کچھ کر جاتے ہیں. جہاں تک ڈاکوؤں سے کرنا اور ان سے نمبرد آزما ہونا ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ بات کسی کو پتہ نہیں ہے. پولیس کو پتہ ہے آلریڈی، لا انفورسمنٹ ایجنسیاں یا انٹیلیجنس ایجنسیاں، سب کو یہ پتہ ہے وہ کیا کہاں ہو رہا ہے. مگر ان کے خلاف ایکشن لینا، ایکشن ایسے تو وہ نہیں لیتے رہے نا، تو وہ پلتے رہے. ان کے اوپر میرا خیال ہے کہ بڑے ہاتھ تھے. سر کہا جا رہا ہے کہ کچھ سیاسی لوگوں کی بھی کچھ انٹرسٹ اس میں موجود ہے. اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ گبر سنگھ والے طرح کے ڈاکو یا سلطانہ ڈاکو اپنے سسٹین کر سکتے ہیں آج کل کے ماحول میں. ابھی وہ زمانہ نہیں رہا. ڈاکو تو ابھی پتہ نہیں، ہمارے پی ایم صاحب تو پچھلے 3 سال سے ڈاکو پتہ نہیں کس کو کہتے رہے ہیں. تو ڈاکوؤں کی بھی جو ان کی تنظیم، ان کو منظم ہونا، ان کی تنظیم ہونا اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ ان پہ اوپر سے کوئی ہاتھ نہ ہو. اور ان پہ ہاتھ نہ ڈالنا پولیس کا اسی لیے ہے کہ ان کے اوپر بڑے ہاتھ ہیں. بڑے ہاتھ بھی ابھی بے نقاب ہو جائیں گے تھوڑے عرصے بعد. آپ دیکھ لیں گے سوشل میڈیا پہ بھی، الیکٹرانک میڈیا پہ بھی آپ کو سب مل جائے گا کہ ان کے پیچھے کن کے ہاتھ ہیں. تو وہ پولیس بھی اسی لیے پولیس میں اتنے اعلیٰ قسم کے ٹرینڈ، ڈسپلنڈ، ایماندار آفیسرز موجود ہیں. اگر آفیسر ایماندار ہوتا ہے تو اپنی فورس اکٹھی کر کے وہ سب کچھ کر سکتا ہے. مگر ان کے ہاتھ بندے ہوتے ہیں، وہ کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ ان کو آرڈر ملنے ہیں اوپر ڈپارٹمنٹ، یعنی کہ ہمارے چیف ایگزیکٹو کی طرف سے آرڈر ملیں گے. اگر یہ آج انہوں نے کہہ دیا، کچھ عرصہ پہلے کر دیا، ابھی منظم ہو گیا، شروع ہو گیا کام. دیکھ لیجیے چند عرصے، تھوڑے عرصے بعد یہ ڈاکو سب ختم ہو جائیں گے. اچھا میر صاحب، ہم مزید بھی بات کریں گے کہ وفاقی وزیر صاحب کو یہ کیوں کہنا پڑا کہ ہم گورنر راج نہیں لگانے آ رہے. یہ تمام چیزیں، اس پر بھی ہم آپ کا تجزیہ جانیں گے. ایک چھوٹا سا بریک ہے، اس کے بعد واپس آتے ہیں، کنٹینیو کریں گے.
اور دو ٹوک میں گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ٹوٹا تھا، یعنی کہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کی سندھ آمد، اور سندھ آمد کے بعد ان کے مختلف اقدامات، ملاقاتیں بہت ہی متحرک نظر آئے۔ اس تمام تحریک کے پیچھے ان کے کیا محرکات تھے، یہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار جناب میجر ریٹائرڈ انور خورشید صاحب۔ جناب یہ بتائیے گا کہ جو وزیر داخلہ ہیں ان کو یہ کہنا پڑا سندھ حکومت کو مخاطب کر کے کہ ہم کوئی گورنر راج نہیں لگا رہے، تو کیا اس طرح کے تاثرات مل رہے تھے کہ گورنر راج لگ سکتا ہے سندھ میں؟ دیکھیں جی، یہ جو سنٹنس ہے نا کہ ہم گورنر راج نہیں لگا رہے، یہ ڈبل ایج سنٹنس ہے۔ پہلے اس طرح سے ہے کہ ہم گورنر راج نہیں لگا رہے، لگا سکتے ہیں، تو ایک تو اس طرح سے کہ ذرا تم تھوڑا سا ہوشیار ہو جاؤ۔ سیکنڈلی واقعی ادھر سے تھوڑا سا کہ یہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آنیاں جانیاں ان کی دیکھو تو یہ کسی طرح ایسی کوئی بات ہو رہی ہے، تو ایسی کوئی کہ واقعی ان کے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں، ہم نہیں لگا رہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں یہاں سے تو ایسی کوئی بات ہے، یا اندر کی کوئی خبر ہوئی، کسی وزیر نے بات کر دی ہوگی یار سندھ میں یہ ہو رہا تھا، اب گورنر راج لگاؤ وہاں پہ۔ تو گورنر راج یہ تو نہیں نا کچے میں چند ڈاکو آ کے جس کی وجہ سے گورنر راج لگ جائے گا کہ جی یہ گورنمنٹ جو ہے وہ ناکام ہوگی، یعنی ایسی بات نہیں، بہت چھوٹی بات ہے ایک بڑی گورنمنٹ کے لیے کہ اس کے لیے گورنر راج لگ جائے گا۔ یا ابھی کراچی کی بگڑتی ہوئی ابتر صورتحال کراچی میں جو اس وقت جو امن ہے، یہ ہم پیچھے سے دیکھیں 1992 سے لے کے 2007 8 10 12 تک، 2-3 سال پہلے تک کتنا امن ہے۔ ہم تو آج ہم کرونا کے سنتے ہیں پورے پاکستان میں 50 60 70 ڈیتھ ہو گئی ہیں، مگر ہم کراچی میں سنتے تھے آج کا سکور کیا ہے جی 62 52 55 ڈیلی کا سکور ہوتا ہے ڈیتھ یہ کا۔ کس کی کامیابی ہے آپ کے خیال میں، صوبائی حکومت کی ہے یا وفاق کی ہے؟ دیکھیں جی، یہ سب کی کامیابی ہے، یہ سب کی کامیابی ہے، یہ پاکستان کی کامیابی ہے۔ اس میں خاص طور پہ جو فورسز ہے ہماری، جو پاکستان رینجر سندھ، پاکستان آرمی، اس کے علاوہ پولیس، ان سب کی قربانی ہے اس کے اوپر، اس کی وجہ سے ہوا۔ تو ظاہر ہے یہ جتنی بھی فورسز، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، یہ گورنمنٹس کے انڈر ہی آتی ہیں۔ دیکھیں اس میں ضروری نہیں ہے، مگر اس بات پہ بھی ان کی آپس میں چلی ہے کہ جی 90 دن کی ایکسٹینشن دیں گے رینجر کو، یہ کہہ رہے تھے ہم نہیں دیں گے، وہ کہہ رہے تھے ہم دیں گے، اس پہ بھی انہوں نے تو لڑنے کی بات ہے۔ اب وہ آرام سے کام چل رہا ہوتا ہے، جیسے اپنے بلاول بھٹو صاحب کوئی ایسی بات ایسا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ چبھنے والی بات کرتے ہیں، وہاں سے ان کے جو وزیر مشیر ہیں وہ ایسی چبھنے والی بات کرتے ہیں، کبھی فواد چودھری صاحب ہوتے ہیں یا کبھی شبلی فراز صاحب پہلے ہوتے تھے کہ وہ سیدھا ہٹ کرتے تھے پاکستان پیپل پارٹی کو۔ یہاں پہ خامیاں ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، خوبیوں کو گنا جائے، خوبیاں بھی دیکھی جائیں تو کیسے چل رہی ہے۔ تو کوئی اتنی بیڈ گورننس اس لیول کی نہیں ہے کہ جس کے بھی گورنر آج لگایا جا سکے۔ اچھا، اس وقت ہمارے ساتھ رہنما پیپلز پارٹی شمیم ممتاز موجود ہیں، ان سے ہم جانیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو ہم خوش آمدید کہیں گے اپنے پروگرام میں۔ یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو صوبہ سندھ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ امن و امان کی صورتحال بہتر کرنے میں نہ صرف سیکیورٹی اداروں کا ہاتھ ہے بلکہ وفاق کا بھی اتنا ہی ہاتھ ہے، صوبہ سندھ کا بھی۔ یہ تمام کی ایفرٹس جو ہیں مشترکہ کوششیں ہیں، مگر اندرون سندھ اس وقت جیسے کچے کے علاقے میں صورتحال دیکھنے میں آئی ہے، ڈاکوں سے مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے، تو ایسی صورتحال میں آپ اپنی حکومت کو کہاں دیکھتے ہیں؟ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے ظاہر بات کرنے کے لیے مجھے بلایا، موقع دیا۔ جہاں تک آپ بات کریں گے گورنمنٹ کی کامیابی یا ناکامی کی، تو یہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ ہر جگہ ہو رہے ہیں، ہوتے رہے ہیں اور نہیں ہونے چاہیے، چاہے کہیں بھی ہوں۔ تو اس میں کہیں یہ بات نہیں آتی کہ اگر ایک چھوٹے سے علاقے میں کچھ ہوا ہے تو اس میں یہ آپ کہہ دیں کہ جی گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے۔ بڑی اچھی باتیں ابھی میجر صاحب نے کہی ہیں کہ ہمیں اس طرح دیکھنا چاہیے ہر چیز کو پازیٹیو وے میں، کہ تاکہ جو باقی ہماری فورسز ہیں اس کا مورال جو ہے وہ ڈاؤن نہ ہو۔ اگر ہم اس طرح کی باتیں کریں گے تو ہمارا وہ مورال جو ہے وہ ڈاؤن ہوگا۔ اور ظاہر ہے جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ جی گورنر آج اور وہ، تو بالکل میں اس بات سے متفق ہوں کہ اس سے بھی بہت بڑے بڑے حادثات بہت سارے صوبوں میں ہو رہے ہیں اور ابھی بھی ہو رہے ہیں۔ کیا کچے کے واقعات صرف سندھ میں ہو رہے ہیں؟ کیا پنجاب میں، راجن پور میں، کیا چھوٹو گروپ اور چھوٹو گینگ اور وہ جو آج بھی بالکل لادی گروپ کا چلا ہے کہ کس طرح انہوں نے اکثر عام ہاتھ پیر کاٹ کے بندے کے اور وہ لے کے جا رہے ہیں اٹھا کر اور باقاعدہ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ تو اگر اس طرح کی آپ بات کریں ڈاکو راج کی، تو
वो चुपता हुआ जुमला तो फिर मैं भी बोलूंगी कि डाकू राज देखा जाए तो सबसे ऊपर अगर डाकू बैठे हैं तो डाकू राज तो नीचे चले गई ना। तो ये इस तरह की बातें करके हुकूमतों को बदनाम करना, सूबाई हुकूमतों को जो 18वीं तरमीम के बाद खुद मुख्तार हैं और काम कर रही हैं। जहां तक फोर्सेस की बात है वकार, तो मैं ये बात जरूर करूंगी कि देखिए रेंजर्स कई सालों से सिंध में है, कोई मेरे ख्याल से 30 साल होने को आए, रेंजर जो है वो सिंध में मौजूद है। हमारी फोर्स है, बिल्कुल हम मानते हैं, और भी हमारी फोर्सेस हैं, लेकिन क्या इन सबकी मौजूदगी में मैं अपनी पुलिस का मोरल डाउन कर दूं? जिस तरह इस गच्चे के इलाके में पुलिस मुकाबला कर रही है, पिछले 3 दिन से पुलिस के लोग शहीद हुए हैं, जख्मी हुए हैं, उन्होंने बदले के तौर पे इतने सारे डाकुओं को मारा भी है, गिरफ्तार भी किया है, और सीएम साहब खुद मौजूद थे शिकारपुर में। और जाहिर है बहुत सारी तब्दीलियां भी आपने देखी कि अगर आवाम मुतमईन नहीं थी उन अफसरान से या उन लोगों से, तो उनको तब्दील भी किया गया है। और मैं समझती हूँ कि सूबा खुद मुख्तार है, उसको काम करने देना चाहिए। हम काम कर रहे हैं, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो कोई और चीज हो। ये जो ग्रुप की जहां तक आपने बात की, तो वजीर दाखिला जो है हमारे वफाकी, उन्होंने एक बात कही है कल कि जी ये डाकू मुकामी नहीं है, ये कहीं से आए हैं, दरामद किए गए, बरामद किए गए। तो अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि सियासी असर रसूख भी है और कुछ मैं आपके चैनल के थ्रू ये पूछना चाहूंगी कि ये अगर कहीं बाहर से आए हैं तो यकीनन सरहद पार करके आए होंगे, एक सूबे से दूसरे सूबे में गए होंगे, वहां पर वो सिक्योरिटी एजेंसियां मौजूद हैं जो हमारे सरहदों को मुहाफिज हैं अमन अमान कायम रखने के लिए और इस तरह की चीजों के लिए। तो वो एजेंसियां या उनकी वो जो चौकियां हैं वो हैं, वो ज़ाहिर है कहीं ना कहीं से कोई क्रॉस करके ही आता है ना, या ये असला इतना जदीद असला उनके पास आया तो कैसे आया ये असला? अच्छा, यहाँ पे मैं ये आपसे मैं ये सवाल करना चाहूंगा, निशान है वकार, मुझे बात पूरी करने दें। ये सवालिया निशान है बहुत सारे जो हर एक के ऊपर जाते हैं। अगर आप गवर्नमेंट को, सिंध गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करते हैं तो आप बाकी चीजों को भी फिर इन्वॉल्व करें कि आया ये जदीद असला कैसे उन तक पहुंचा, वो कैसे लेकर यहाँ पर आए। तो मैं वकार ये बात जरूर करूंगी कि अमन अमान कायम रखना हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है, रियासतों की जिम्मेदारी होती है, और रियासत अपना रोल अदा कर रही है, हमें अपना रोल। आपने सियासी बात की, सियासी प्रेशर की बात की, देखिए वो पुराने जमाने चले गए। वो बिल्कुल सही कहा मेजर साहब ने कि वो सुल्ताना डाकू और वो डाकू पाले जाते थे या पलते थे वो लोग। आज वो जमाना नहीं है, सोशल मीडिया का जमाना है। आपको पता है कि हर पार्टी में टेररिस्ट ग्रुप मौजूद थे, पहले इस्तेमाल होते रहे, लेकिन अब बहुत बेहतरी आ गई है। अमन अमान की सूरत हाल बहुत बेहतर है पहले से, इंशाल्लाह और बेहतर होगी। कराची की रोशनियां लौट आएंगे। हम आज भी कराची में जो है उसी तरह घूमते हैं पहले की तरह। छोटे मोटे वाकयात, अगर 6 करोड़ आबादी का एक सूबा है, उसमें ज़ाहिर गुर्बत भी है, पॉवर्टी भी है, और बहुत सारे और वाकयात हैं जिसकी वजह से ऐसे वाकयात होते रहते हैं। अच्छा, लेकिन मैं आपसे जो सवाल करना चाह रहा हूँ वो ये है शमीम साहिबा, मेरा सवाल ये है कि क्या, जैसे भी वफाकी वजीर ने कहा है कि आपको रेंजर्स की और फोर्सेस की मदद हासिल रहेगी, लेकिन क्या आप समझते हैं कि पुलिस जो सूबा सिंध की है वो इस काबिल है कि वो डाकुओं का बाकायदा मुकाबला कर सकती है? असला इतना मौजूद है हमारे पास? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि रेंजर तकरीबन 30 साल से है, फिर क्यों डाकू मौजूद है? नहीं, मेरा मकसद ये है कि वो अंदरूनी सिंध के डाकू जो खंदके खोद के बैठे हुए हैं, हमने उनकी बात को मान लिया, और सीएम साहब ने कहा है कि अगर हमें जरूरत होगी तो बिल्कुल हम मदद मांगेंगे आपसे। हमने ये नहीं कहा कि हम उनकी मदद नहीं लेंगे या नहीं मांगेंगे। जाहिर है हम अगर वो हमारे पास रह रहे हैं तो पे सूबाई हुकूमत ही कर रही है, अंडर वो वफाकी गवर्नमेंट के, लेकिन पे तो हम कर रहे हैं ना, उनकी सैलरीज वगैरह हम उनसे काम भी ले सकते हैं और लेंगे इंशाल्लाह अगर हमें जरूरत पड़ी। लेकिन पहले हमारे उस फोर्सेस को तो हमें आजमा लेने दें, जिनके बाजुओं का दम हमें देख लेने दें। हाँ, अगर हमें जरूरत होगी बिल्कुल हम मदद मांगेंगे, कोई बात नहीं है। विभाग भी हमारा है, सूबे भी हमारे, और हम मांग सकते हैं बिल्कुल। अगर मदद करने की जरूरत हो तो हम मांग सकते हैं उनसे मदद। हम बैरून दुनिया से थोड़ी मांगने जा रहे हैं, आपस में हम मांग रहे हैं, ताकत का तबादला कर रहे हैं, तो हम मांग सकते हैं बिल्कुल। सही है। अच्छा, ये फरमाइएगा, ये तो एक मौजू है, लेकिन इसके साथ ही एक और जुड़ा हुआ मौजू है, वो है मईशत का। खास तौर पे अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध के शहरी इलाके जहाँ पर माशी सरगर्मियाँ होती हैं तो पाकिस्तान पर इसके अच्छे असरात पड़ते हैं। कोरोना की वजह से इस वक्त सूबे सिंध में काफ़ी ज़्यादा पाबंदियां लगी हैं, खासतौर पर शहरी इलाकों में नजर आती हैं। तो आप क्या समझती हैं कि ये पाबंदियां ज़रूरी थी, क्योंकि कोरोना के केसेस अब तो कम होना शुरू हो चुके हैं? देखें वकार, अगर हम 1 साल पीछे चले जाए ना, फिर आप कहते हैं कि हम पिछली बातें करते हैं। हम 1 साल पीछे चले जाए, जिस वक्त कोरोना आया था, उस वक्त सीएम सिंध ने सबसे पहले हाथ जोड़कर कहा था कि हमें इस पर बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। तो उस वक्त भी हमारा मजाक उड़ाया गया, फेडरल गवर्नमेंट ने हमारा मजाक उड़ाया, प्राइम मिनिस्टर ने हमारा मजाक उड़ाया कि ये तो आम नजला खांसी बुखार है। उसके बाद क्या रिजल्ट आया कि पूरे सिंध में और फिर पूरे पाकिस्तान में, पिछले दिनों पंजाब उसकी लपेट में था, बहुत शदीद उसकी लपेट में था। कराची हब है मईशत का,
بہت سارے لوگ یہاں موجود ہیں, بہت سارے شہروں سے آتے ہیں اور بہت ساری چیزیں اپنے ساتھ لاتے اور لے جاتے ہیں, جس میں بیماریاں بھی ہیں, انفیکشن بھی ہے. ظاہر ہے اگر سی ایم سندھ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیز ہے, موجود ہے اور اس کو ہم روک سکتے ہیں. دیکھیں کل کسی بڑی حادثے سے اللہ نہ کرے جیسے انڈیا کی صورتحال ہوئی ہے, اس سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے ہم پریونشن کریں. سی ایم صاحب پریونشن کی طرف جا رہے ہیں, ماسک لگائیں, فاصلہ رکھیں, سینیٹائزر کا استعمال کریں. اگر ہم یہ سب کریں گے ایک سول اپنا جو سوسائٹی کا رول ہے اس کو ادا کرنے کے لیے, تو شاید ہمیں یہ پابندیاں لگانی پڑے. اچھا لیکن یہاں پہ ایک اور چیز ہے کہ جب پابندیاں لگتی ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دکانیں تو پھر بھی کھلی ہوتی ہیں کیونکہ پولیس آتی ہے, وہاں آ کے تھوڑی دیر رکتی ہے اور آپ سمجھتی ہیں کہ پھر وہ کیا کرتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں, دکان ویسی کی ویسی کھلی ہوتی ہے. بس یہ ہوتا ہے کہ لائٹیں تھوڑی کم ہو جاتی ہیں. دیکھیں پولیس کی جہاں تک ذمہ داری ہے اس کو اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے ادا کرنی چاہیے. اگر وہ نہیں کر رہی تو غلط ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں میری ذمہ داری بھی ہے. اگر مجھے کہا گیا 6 بجے دکان بند کر دے تو مجھے چاہیے میں دکان بند کر دوں, کیونکہ اس میں میرا فائدہ ہے. خدا نہ کرے کورونا ہوگا تو مجھے ہوگا, میری فیملی کو ہوگا, اس میں گورنمنٹ کا یا حکومت کا تو کوئی رول نہیں ہے. لیکن اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو پھر ہم ہی لوگ کھڑے جاتے ہیں حکومت پر تنقید کرنے کہ جی حکومت نے کیوں نہیں روکا, حکومت نے کیوں پابندی نہیں لگائی. تو ہم وہ قوم ہے مین ہاسٹل قوم, ہم اچھے سویلائز سٹیزن نہیں ہیں کہ جو باہر کی دنیا میں دیکھیں کچھ ہو جاتا ہے, ایک سگریٹ کا ٹکڑا مجھے گرا ہوا دکھاتے ہیں باہر کی دنیا میں, کیونکہ اگر ان کو کہا گیا ہے کہ یہ آپ کی صحت کے لیے تو وہ اپنی صحت کو محفوظ سمجھتے ہیں نا. یہاں کہتے ہیں کہ جی کورونا ہے آپ کی صحت ہے, تو 4 لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو جھوٹ بولا جا رہا ہے, یہ تو پیسے کمانے کا ذریعہ ہے. اگر یہ سب کچھ ہے تو ڈاکٹر کیوں شہید ہو رہے ہیں, فرنٹ لائن لوگ کیوں شہید ہو رہے ہیں, پولیس والے کیوں اس میں انوالو ہو کے شہید ہو رہے ہیں؟ کوئی چیز ہے تو یہ ہے نا. تو اس کی چاہیے کہ ہمیں حکومت کا ساتھ دینا چاہیے, ہمیں چاہیے ہم خود اپنی احتیاط کریں. ہم اپنی احتیاط کریں گے تو ظاہر ہے یہ بہت جلد ختم ہو جائے گا اور ہم اپنی اسی دنیا میں دوبارہ لوٹ آئیں گے کہ انشاءاللہ دکانیں بھی کھلیں گی, مارکیٹیں بھی کھلیں گی, اور ظاہر ہے ہم جو ہے وہ اپنا پرانا اسی طرح کاروبار بھی چلائیں گے. ٹھیک ہے, بس اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ معاملات کو بہتر سے بہتر کرے. ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو میجر صاحب سے بھی ہم جانیں گے کہ کورونا کی آڑ میں اس وقت جو معیشت کا حال ہوا ہے وہ کیا ہے اور کیسے صحیح ہو سکتا ہے. اس پر ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز. اور پروگرام دو ٹوک میں اب ہم بات کریں گے جہاں ہم نے معیشت کے اور قانون اور سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی, اب بات کریں گے شہر کراچی کا اس اہم ترین مسئلے کے اوپر جو اس وقت بنیادی ضرورت ہے اور اس وقت ترس رہے ہیں شہر کراچی کے لوگ, اور وہ ہے پانی کا مسئلہ, جس کے لیے مختلف سیاسی جماعتیں اس وقت آواز تو اٹھاتی نظر آتی ہیں, پانی کے حوالے سے بات تو کرتی ہیں, مگر عملی اقدامات کیا ہو رہے ہیں اس بارے میں اب تک کوئی صورتحال نظر نہیں آتی کہ کیا اس کے بارے میں عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں. اس وقت بھی جو تازہ ترین خبر سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ دھابے جی کا جو پمپنگ اسٹیشن ہے وہاں پر مسائل ہوئے ہیں اور شہر کراچی کو پانی کچھ کم ملے گا, تو اس لیے شہر کراچی کے لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ پانی ذرا دیکھ بھال کے استعمال کریں. ویسے تو ان کے گھروں میں نہیں آیا ہوا, لیکن پھر بھی اگر کچھ ان کے پاس موجود ہے تو وہ ذرا دیکھ بھال کے استعمال کریں. میجر صاحب سے بات کریں گے اس حوالے سے. میجر صاحب, یہ جو اس وقت پانی کی قلت شہر میں ہے, کیا یہ اصلی ہے یا مصنوعی طور پہ پیدا کی گئی ہے؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے اس وقت تقریباً ایسا لگتا ہے کہ شہر کراچی میں مکانات موجود ہیں, اتنے ہمیں شہر میں سڑکوں پہ ٹینکر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو کیا جب ٹینکر کے ذریعے پانی پہنچ سکتا ہے تو نلوں سے نہیں پہنچ سکتا؟ یہ اصل چیز ہے کہ کیا اس بنیادی سہولت سے شہر کراچی کے لوگ محروم رہیں گے؟ جی دیکھیں, یہ ساری کی ساری جو بات ہے پانی کا نہ ہونا یا لوڈ شیڈنگ کا, بجلی کی موجودگی میں اتنی ہمارے پاس الیکٹریسٹی موجود ہے کہ ہم پورے پاکستان کو کنزمپشن کے لیے کافی ہے, مگر پھر بھی ہماری لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. دس از مس مینجمنٹ, اور مس مینجمنٹ تو ایک بہت ہی چھوٹے لیول کی بات ہے. بڑے لیول کی بات یہ ہے کہ دس از اے بیڈ گورننس. ہمارے پاس اس وقت گورننس کا فقدان ہے. ہمارے یعنی کہ کسی سٹیج پہ بھی ہم ایک چھوٹے سے کونسلر سے لے کر وزیر اعظم تک, بیچ میں وزیر اعلیٰ صوبائی حکومتیں بھی گزر گئیں, تو گورننس کی جو ہمارے پاس فقدان ہے اس کی وجہ سے یہ پانی کا مسئلہ بھی ہو رہا ہے. ایک طرف آپ کو پانی نہیں ملتا, دوسری طرف آپ کے سینکڑوں ٹینکر پورے کراچی میں ہر جگہ دندناتے پھرتے ہیں اور آتے جاتے ہیں, ہر جگہ پہ ٹینکر. سر مجھے تو ایسا لگتا ہے یہ چلتے پھرتے میزائل ہیں جو کہ معصوم شہریوں کو کچلتے ہوئے, خاص طور پہ موٹر سائیکل سوار کتنی فیملیز ایسی ہیں جو کہ ٹینکر کی وجہ سے جو ہے وہ خون بہاتے ہوئے پانی پہنچا رہے ہیں اس وقت. تو یہ سارا سلسلہ ٹینکرز مافیا کو ختم کرنا یہ وفاق کا کام نہیں ہے. یہ کراچی شہر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, ان کا کام ہے اس ٹینکر مافیا کو ختم کیا جائے.
کیوں نہیں ختم کیا جاتا کہ وہاں پہ جو یہ ہیں وہ بھی بڑے بڑے لوگوں کے ہائیڈرینٹس ہیں, وہاں سے پانی جاتا ہے, بکتا ہے, پیسہ ویسے سر ابھی کچھ ہم نے تھوڑے سے پیپلز پارٹی کی جانب سے اقدامات دیکھے کہ مختلف جگہوں پہ جہاں پانی چوری ہو رہا تھا وہاں پر انہوں نے ان ہائیڈرینٹس کو بند کیا ہے تاکہ لوگوں کو جو ہے پانی پہنچایا جائے, لیکن اب یہ اس صورت میں بہتری ہے کہ اگر کہ ٹینکر کے ذریعے نہ پہنچے. اچھا, دوسری بات میں آپ کو بتا دوں, ایک تو ٹینکر والی بات ہوگی, دوسرا اس وقت کراچی شہر کی کچھ سینسس جو ہے نا وہی نہیں پتا. اب آپ 1,60,00,000 لوگوں کے لیے جتنا پانی ہے شاید اس سے زیادہ اس وقت مل رہا ہو, مگر آپ کی آبادی 1,60,00,000 نہیں ہے. آپ کی آبادی تو ریومرز ہے نا, تو میرے اپنے ذاتی تجزیے میں 2.5 کروڑ ہے, 90 لاکھ کا فرق ہے. دنیا 3 کروڑ بھی کہتی ہے, 2 کروڑ سے اوپر ہر کوئی کہتا ہے. تو آپ کی ابھی سینسز ہی سیدھے نہیں ہیں, تو آپ کو کیسے پتا ہے جب آپ کے سینسز سیدھے ہوں گے نہ آپ پانی کی بات کر سکتے ہیں, نہ آپ بجلی کی اس کے صحیح طرح, نہ گیس کی, نہ سڑکوں کی, نہ ٹرانسپورٹ کی, کسی چیز کی بھی, آپ پبلک ٹرانسپورٹ کی آپ کسی چیز کو صحیح طرح کیلکولیٹ ہی نہیں کرتے. آپ کا جو ادارہ ہے اسٹیٹسٹک شماریات والا وہ آپ کے صحیح طرح سے آپ کو چیزیں مہیا نہیں کر سکتا. تو پانی تو ایک وہ وجہ ہوگی, دوسری وجہ اس کی یہ ہوگی, تیسری وجہ یہ ہے کہ پانی جو آتا ہے وہ ہمارا پہلے تو ہمارا کنفلکٹ چل رہا ہے انڈیا کے ساتھ. ہمارے پاس سنتاس کا ایک معاہدہ ہے انڈیا کے ساتھ, وہاں سے پانی کی پرابلم ہوتی ہے. سیکنڈلی ہمارا پانی آتا ہے سندھ کا پنجاب سے, اور پنجاب میں آتا ہے کچھ تو پنجاب کا انڈیا سے آتا ہے, اور کچھ پنجاب کے اندر جو آتا ہے کشمیر سے آتا ہے اور KPK سے آتا ہے. تو وہ پانی جب یہاں تک پہنچتا ہے نا, وہ پنجابی زبان میں کہتے ہیں ٹیلوں تک پانی پہنچتا, اینڈ پہ نہیں پہنچتا. تو کراچی کا پانی پیچھے پنجاب سے رکا ہوا ہے. اسی سلسلے میں آج ہمارے جو وزیر ہیں انور سیال, انہوں نے پرائم منسٹر سے ملاقات کی, اور پرائم منسٹر کو انہوں نے پہلے سے کتنے دنوں سے بتایا, تو پرائم منسٹر نے پھر وہ کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ بیٹھتے ہیں, کل بلایا انہوں نے. بلکہ انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ارسا میں جب ہم اپنا مقدمہ لے کر گئے تو ہمارے ساتھ بدتمیزی کی گئی. انہوں نے کہا کہ جی ارسا میں جو چاروں صوبوں کے جو نمائندے تھے, تو ہمارے جو نوید قمر صاحب نے آج اسمبلی میں بتایا کہ ہمارے نمائندے کو مارا گیا وہاں پہ, بدتمیزی بھی کی گئی کوئی اور. تو اب اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ ارسا تو ایک وفاقی ادارہ ہے اور اس میں اس کے نمائندے ہیں. تو یہ کل اس چیز کلیئر ہو جائے گی یہ بات کہ پانی کا اس طرح سے وہاں پہ وہ والا کون سا مسئلہ ہے. تو باقی یہ جو پانی آپ کہتے ہیں نا ٹینکر, جو پانی لوگ بھی چوری کرتے ہیں. آپ ادھر چلے جائیں کوننگی میں انڈسٹریل ایریا میں چلے جائیں, آپ کو ایک جگہ پہ 20-50 موٹریں لگی ہوں گی, یہاں سے پانی کھینچ کے کئی کلومیٹر دور لے جایا جاتا ہے. اسی طرح آپ کو کنڈے ملیں گے, اب تو تھوڑے کم ہوتے جا رہے ہیں کہ الیکٹرک کی وجہ سے, وہ کنڈے ڈال کے بجلی فری کا استعمال کی جاتی ہے. سر بلکہ جو نرسریز بنی ہوئی ہیں, بہت ساری نرسریز جو ہیں انہوں نے لائنیں توڑ کے پانی لیا, لائنیں توڑ کے پانی لیا. تو اب وہ بہت سا پانی ہمیں خاص طور پہ اگر ہم آ رہے ہوتے ہیں یونیورسٹی روڈ کی سائڈ سے آ رہے ہوتے ہیں, تو ہم وہاں پہ اکثر دیکھتے ہیں کہ پانی, صاف پانی جو پینے کا پانی ہے وہ سڑکوں پہ بہتا ہوا. ابھی مختلف کمیونٹیز ہیں, مختلف سوسائٹیز ہیں جن کے اب چوڑیوں کے اوپر نا آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں. چوڑیوں سے مراد ہے کہ وہ جب پانی کھولتا ہے نا تو ایک چوڑی چلاتا ہے, دوسری والو کی ایک چوڑی ہوتی ہے, 50 چوڑیاں, جی مجھے آج 30 چوڑیاں کھولی ہیں, آج 20 کھولی ہیں, 50 پوری نہیں کھولی. اس کے اوپر واٹر بورڈ والے لوگوں سے جا کے یہ مختلف سوسائٹیز والے اس نے جھگڑا کرتے ہیں, اور واٹر بورڈ والے بھی پھر وہی بات آ جاتی ہے, جیسے 6 بجے کے بعد پولیس والے باہر جاتے ہیں, اسی طرح واٹر بورڈ والے بھی وہی کام کرتے ہیں. تو گورنمنٹ کو اس کے اوپر بہت زیادہ. سر اصل میں اس کی ایک وجہ جو نظر آتی ہے وہ کافی ہم دیکھتے ہیں کہ شہر کراچی میں ہائی رائز بلڈنگز کا ہونا بھی ہے, جو کہ بغیر پلاننگ کے اس وقت نظر آتی ہیں, کیونکہ کہتے ہیں نا کہ اونچی عمارتوں سے گھر میرا ڈھک گیا, کچھ لوگ میرے حصے کا سورج بھی کھا گئے. تو بہت سے مقامات ہیں جہاں سورج نہیں ہے پہنچ رہا, پانی اور اس کے علاوہ ہوا, یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو بنیادی ضرورت ہیں لوگوں کی, لیکن یہ لوگوں تک نہیں اس کی رسائی ہے, کیونکہ بغیر پلاننگ کے اچانک ان کے گھر کے اطراف میں ہی اونچی اونچی عمارتیں بن جاتی ہیں. ان اونچی عمارتوں کے حوالے سے بھی حکومت کو, خاص طور پہ صوبائی حکومت جو ہے اس کو نظر ثانی کرنی چاہیے. دیکھیں جی, کورٹ نے بھی آرڈر دیا تھا کہ ہائی
رائز بلڈنگ جو ہے نا اب رک جائیں, جو پہلے سے بنی ہیں پھر ان کو جاری رکھنے کا کہا گیا. اگر پلاننگ سے بنتی ہیں ہائی رائز بلڈنگ جتنی مرضی بنے, کہ آپ نے ایک ہائی رائز بلڈنگ ہے اس میں آپ نے 60 سے 100 فلیٹس کھڑے کر دیے ہیں چھوٹی سی جگہ پہ, تو اس کو پانی, اس کی سیوریج کی لائن کا سائز, پانی کی لائن کا سائز, گیس کو اس کے مطابق اگر پہلے سے دیا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ نے آلریڈی وہاں پہ ایک ایسی لائن گزر رہی ہے جس میں سے آپ 1000 گھروں کو پانی دے سکتے ہیں, اسی جگہ پہ آپ ہائی رائز بلڈنگ کھڑی کر کے 100 گھروں کی تو 1100 گھر کر دیں گے, تو وہ سیوریج کو بھی مسئلہ ہوگا. اس سے آئے دن آپ کے جو گٹر ابلتے رہتے ہیں, آئے دن جو آپ کا یہ گجر نالہ اور باقی نالے جو بند ہوتے ہیں اسی وجہ سے ہوتے ہیں. سر اس کے علاوہ نہ صرف پانی بجلی بلکہ گیس کا ایک بڑا ایشو چل رہا ہے. کل لیاقت آباد میں ایک بہت ہی افسوسناک سانحہ ہوا صرف اس وجہ سے کہ وہاں پر گیس نہیں تھی, لوگوں نے سلنڈر کا استعمال کر رہے تھے اور وہ سلنڈر دھماکے سے پھٹا ہے اور 4 جانیں وہاں پہ چلی گئیں, معصوم جانیں. سر اب اس ایسے میں حکومت کو پراپر طریقے سے کوئی نہ کوئی ایسا نظام گیس کا بھی بنانا ہوگا, بلکہ ہائی رائز بلڈنگز کے حوالے سے سوچنا ہوگا کہ جتنی بلڈنگز بن رہی ہیں اس حوالے سے گیس, پانی, بجلی, یہ تمام چیزیں سہولیات پہنچانا. نہیں جی, آپ بات کر رہے ہیں نا یہ جو اپنی ہماری جو نیچرل گیس جو پائپ سے آتی ہے, سوئی سدرن گیس, سوئی ندرن گیس والی گیس, یہ گیس صرف پاکستان میں یا شاید میرا خیال ہے شاید کسی اور ملک میں نہیں, دنیا جہان میں یہ سلنڈر ایل پی جی اور استعمال ہوتے ہیں. مگر وہ اس چیز کو بھی پھر وہی بات آ جاتی ہے نا, ان کی سلنڈرز کی جو ایک لائف ٹائم ہوتا ہے, ان کی انسپیکشن ہوتی ہے, وہ ساری چیزیں پراپر ہوں. تو میں اس وقت اسلام آباد میں ابھی سلنڈر استعمال کر رہا ہوں, میری پوری ڈی ایچ اے جدھر میں رہتا ہوں وہاں پہ گیس نہیں ہے, اور پچھلے 1 سال سے 1.5 سال سے کل آ رہی ہے, پرسوں آ رہی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ کہ سلنڈر کا جو استعمال ہے وہ لوگوں کو آنا چاہیے, اس کو ان سے بھی کہیں گے کہ وہ ایسے سلنڈرز کا استعمال کریں جو اچھی چادر کا ہو, موٹی چادر ہو, بہتر ہو, جس کے بارے میں حکومت کی جانب سے کہا گیا ہو کہ یہ مناسب سلنڈر ہے, اس حوالے سے اسٹمپ لگا ہوا ہوتا ہے. حکومت کا جو بھی ادارہ ہے اس کو چاہیے کہ اس کی چیکنگ رکھیں. ایس ایس جی سی کی جانب سے باقاعدہ وہ سلنڈرز جو ہیں وہ ہوتے ہیں, تو ایسے سلنڈرز کا استعمال کریں جو کہ آپ کے لیے نقصان دہ نہ ہو. سر آخر میں پروگرام کے حوالے سے آج جو ہم نے گفتگو کی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ خاص طور پہ ڈاکو راج پہ ہم نے بات کی, ہم نے معیشت کے حوالے سے بات کی, سیکیورٹی اور بنیادی ضروریات کے حوالے سے بات کی, آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کب تک پراپر ایسے معاملات ہوتے چلے آئیں گے کہ ہمارا جو پاکستان ہے ہم اس کو آگے کی سمت بڑھتا ہوا دیکھیں؟ جی یہ آپ دیکھیں کہ جب تک آپ کے ہاں فیئر اینڈ فری الیکشنز نہیں ہوں گے, آپ کو فیئر اینڈ آنیسٹ اور ٹرو قسم کے لیڈرشپ نہیں ملے گی, اور جب تک آپ کو یہ چیزیں ملیں گی تو آپ کی گورننس کی جو آپ کے طریقہ کار ہے اس میں بہتری آئے گی. اس گورننس میں بہتری آنے کے لیے آپ کو ایجوکیشن کے اوپر ایجوکیشن میں ریفارمز لانے ہیں. جب آپ ایجوکیشن میں ریفارمز لائیں گے تو آپ کے پاس اچھے لوگ باہر آئیں گے, ہر سمجھ آئے گی, لوگوں میں اویئرنیس ہوگی. جیسے ہماری کرونا بیچارہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں, جس کی وجہ سے پرابلم آ رہی ہے, تو اویئرنیس ہوگی, اچھے لوگ سامنے آئیں گے, سمجھدار لوگ. آپ دیکھ لیں ابھی اب ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں وہ پرانے, اب میں جی 8ویں دفعہ میں ایم این اے یا ایم پی اے الیکٹ ہو رہا ہوں, تو آپ نے پچھلے کیا کیا, کسی آپ پارلیمنٹیرین سے ابھی بھی پوچھ لیں جو ابھی اس وقت گورنمنٹ میں یا جس وقت کی گورنمنٹ میں تھے اس کے علاوہ, وہ کہیں گے جی الیکشن جو ہے فیئر نہیں ہوئے. ہر کوئی کہے گا ریگنگ ہوئی ہے. ابھی اس وقت پی ٹی آئی کے علاوہ ہر کوئی کہے گا ریگنگ ہوئی ہے. لاسٹ ایئر مسلم لیگ نواز کے علاوہ لاسٹ الیکشن میں ہر کوئی کہتا تھا کہ جی ریگنگ ہوئی ہے. تو جب تک یہ چیزیں الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوں گے اور ریفارمز نہیں آئیں گے, تمام اداروں کے اندر نہیں آئیں گے, راستے مدینہ کی طرف ہم لوگ نہیں جائیں گے جو کہ عمران خان کہتے آ رہے ہیں, اس طرف ہم نہیں جائیں گے. اور جب تک یہ ہم لڑتے رہیں گے 18ویں ترمیم کے اوپر دونوں طرف سے, تو یہ ساری چیزیں اسی وقت صحیح ہوں گی جب ہماری بنیاد صحیح ہوگی. ٹھیک ہے جناب. تو تعلیم کے حوالے سے میجر صاحب کا خاص تجزیہ یہ تھا کہ تعلیم پہ توجہ دیں. ابھی تو فی الحال اسکول بند ہیں, آن لائن تعلیم جو آپ لوگ حاصل کر رہے ہیں وہ ضرور کیجئے, کیونکہ تعلیم حاصل کر کے ہی بہتر معاشرے کی جانب قدم بڑھایا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان وقار الحسن کے پروگرام دو ٹوک سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.